लीजिए सामाइन, हमारा दूसरा सेशन जो है वो शुरू हुआ चाहता है बउनवान गजल समत और रफ्तार। क्योंकि जमीनें शक्ल बदलती हैं, जमानों का सफर जारी और सारी रहता है। जमीनों और जमानों के इश्क की आगाज में तहजीबें परवान चढ़ती हैं। उर्दू की गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान के रगो रेशे में पेवस्त है और गजल वक्त के साथ साथ अपनी समत का तयन करती है। दूसरे सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर मौला बख्श, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़। उर्दू की अहम खिदमात के इतराफ में बिहार उर्दू एकेडमी पटना की जानिब से उन्हें आजर एकेडमी सनद इफ्तिखार तफवीज किया गया। 1912 में 1911 में अवार्ड बराए तहकीक और तनकीद, क्योंकि 1913 में उन्हें बिहार उर्दू एकेडमी की जानिब से भी सनद तफवीज की गई। 1919 में कलीमुद्दीन अहमद अवार्ड दिया गया और जदीद अदबी थ्योरी चंद कारंग की कलीमुद्दीन अवार्ड 1919 में पेश किया गया। हिंदुस्तानी अदब के मेमार ख्वाजा हसन निजामी की नस्ल मौला बख्श ने तहरीर की है। डॉक्टर मौला बख्श उर्दू अदब के उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जिन पर कई नस्लें नाज करती हैं। डॉक्टर मौला बख्श ने उर्दू अदब को ना सिर्फ एक नई जेहत अदा की है बल्कि इसे इफ्तिखार भी अता किया है। आपने हमेशा अपनी तख्लीकात के तवस्सुत से माशरे के पसमानदा तबकात की हिमायत करने के साथ साथ नई नस्ल की मुस्बित रहनुमाई का फरीजा भी अंजाम दिया है। आपकी अदब परवरी, इल्मी खिदमत और आपकी अदब शनासी के पेश नजर आपको आजर एकेडमी की जानिब से शनावरे इल्म अदब का खिताब दिया गया है। इसलिए मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ में डॉक्टर मौला बख्श को दावत सुखन दे रही हूँ कि आज आप हमारा सेशन का दूसरा हिस्सा जो है आपके सुपुर्द है। इसलिए सामाईन मुलाहिजा फरमाए डॉक्टर मौला बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। एक मिनट सर, आप पहले हाज़रीन मजलिस, ओके अस्सलाम वालेकुम। मैं JAT आर्ट्स कॉलेज, JAT आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वीमेन, मालेगांव, नासिक के ज़रिए मुनक़दा उर्दू पर्शियन डिपार्टमेंट के ज़रिए मुनक़दा इस उर्दू गज़ल सिमत रफ्तार के सेमिनार में इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और इस कॉलेज के जो करता धरता इस सेमिनार के हैं, मसलन डॉक्टर अंसारी फहमीदा, मोहम्मद हारून, इन सब को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हमारी सफ़ों में नई नस्ल के बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अभी ख्वाजा साहब की गुफ्तगू हम लोगों ने सुनी, वो अच्छे मुक़र्रिर हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं। हमारी सफ़ों में इस वक्त हमें हमारे दोस्त सलीम मोहिउद्दीन, जो इस अहद के गज़ल के अहम शायरों में बजाते खुद शुमार किए जाते हैं और वो मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस से बरकत है। हमारे भाई शफी अयूब हैं मौजूद यहाँ पे। अभी दिखाई दे रहे थे हमारे भाई मेहर इलियास साहब हैं, प्रोफेसर मेहर इलियास साहब हैं। और अभी थोड़ी देर पहले नज़र आ रहे थे लेकिन अब नहीं है, शायद कहीं पे निकल गए वो। हाँ, नहीं, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, हाँ दिखाई दे रहे थे, हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब।
یا بہت سارے اہم سماعتیں یہاں اس وقت موجود ہیں. غزل کے حوالے سے بہت گفتگو ہو چکی ہے، میں بہت ساری باتیں دہراؤں گا نہیں، بہت مختصراً اپنی بات عرض کروں گا. اس کی دو وجہ ہے. میں اتنا مختصر گفتگو تو کرتا نہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخار میں ڈال دیا ہے 4-5 دن سے، تو اسی لیے ہمت جو ہے جواب دے چکی ہے، اس لیے میں کم بولوں. 3-4 دن سے میں بخار میں مبتلا ہوں. ابھی گولی ٹیبلٹ لینے کے بعد میں بخار تھوڑا سا اترا ہے اور میں بیٹھ گیا. تو چونکہ غزل پہ گفتگو ہے تو شاید ہو سکتا ہے اس برکت سے بخار بھی چلا جائے. انشاءاللہ سر تو کم ہو اس لیے جائیں گے، غزل آپ کے حوالے صحت ہو جائیں گے. دیکھیے صاحبوں، ہماری یہ غزل کی دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت باعث برکت ہے. کیوں؟ ہمارے ادب کی اگر کوئی واحد پہچان ہے، واحد پہچان جس پر کسی بھی دوسری چیز کا، دوسرے مقام کا کوئی اثر نہیں ہے، خالص آپ کی زمین سے اگی ہوئی اگر کوئی آپ کے پاس چیز ہے، صنف ہے، تو صرف غزل ہے. بہت صحیح. اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ غزل کی نقل دنیا کی تمام بڑی زبانیں کر رہی ہیں. تو ایک چیز تو آپ نے ایسی بنا ڈالی ہے ہندوستان میں کہ جس کی نقل پوری دنیا کر رہی ہے. باقی آپ کی جو نظم ہے وہ بوروڈ ہے، باقی آپ کی جو مثنوی ہے بوروڈ ہے. اس کے رشتے مل جائیں گے پوئٹری سے، آپ کے قصیدے کے رشتے بھی مل جائیں گے انگریزی پوئٹری سے. لیکن صرف اور صرف غزل ہے جو دنیا میں کہیں اس کا نمونہ دوسرا موجود ہے. یہ واحد پیکولیئر یونک انڈین ایتھوس پر مبنی خالص پوئٹری ہے جو ہمارے ہندوستان میں پیدا ہوئی. اس بات کو ماننے سے پہلے کہ اس کا رشتہ عربی سے اور فارسی سے ہے، ذرا سا اس کو کریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں اس کا رشتہ چوپائی اور لوہے سے تو نہیں ہے. کیونکہ ہماری غزل فارسی کی وہ غزل نہیں ہے، اور ہماری غزل تصویر سے نکلنے والی وہ غزل بھی نہیں ہے جو عربی میں لکھی جاتی تھی. ہماری غزل نے اپنے ڈھانڈے بالکل بدل لی. لہذا یہاں کی ہوا میں یہاں کی چیزیں اس میں داخل ہو گئی. تو ہماری غزل کی پہچان ہمارا انڈین ایتھوس ہے. ہم اپنے معشوق کو قاتل کہتے ہیں، اپنے معشوق کو قاتل کہتے ہیں. یہ قاتل لفظ کہاں سے لیا ہم؟ یہ لیا ہے وش کنیاؤں سے. یہ قاتل لفظ لیا ہے وش کنیا سے. وش کنیا سنسکرت لٹریچر میں وش کنیائیں کیا کرتی تھی؟ دیوتاؤں کی مدد کرنے کے لیے وش کنیائیں جو ہے وہ جو دیوتاؤں کو مارنے والی جو قوم ہوتی تھی اس سے لو کرتی تھی اور اس سے کس کرتی تھی، اور کس کرنے کے بعد ہونٹ میں زہر ہوتا تھا اس کو مار دیتی تھی. اس کو وش کنیا کہتے ہیں. اردو غزل میں قاتل لفظ جو آیا ہے وہ وش کنیاؤں سے آیا. اچھا، یہ واہ واہ جو کرتے ہیں، واہ 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 واہ، یہ عربی فارسی سے نہیں ہے. یہ ہے غزل میں واہ واہ جو ہے یہ ہے سنسکرت، یہ بھی ہے سنسکرت سے. وہ 3 باتیں خواجہ صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب نے غزل کو غزل کی سب سے اہم غنائیت پر گفتگو کی اور بہت زبردست گفتگو کی. اس گفتگو میں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. میں اب غزل کی حیت پر ایک آپ کی نگاہ ڈالتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. یہ غزل کی حیت جو ہے، جس کے اشعار جو ہے کوئی ایک شعر یہاں کا، دوسرا شعر وہاں کا، تیسرا شعر وہاں کا، کوئی تال میں نہیں کسی شعر کا، ڈسکنٹینیوٹی آف تھاٹ، یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر کے کلیم الدین احمد نے کہا نیم وحشی صرف دشمن ہے.
ज़ो अंसारी ने कहा गजल को मसनवी बना देना चाहिए। असद बदायूं ने कहा कि जब ज़ो अंसारी ने कहा कि मतलब गजल को मसनवी की तरह हो जाना चाहिए, तो असद बदायूं ने कहा कि उनको लिखना पढ़ना छोड़ करके हजामत करना चाहिए, है ना, लिखना पढ़ना छोड़ के हजामत करना चाहिए। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा कि गजल एक नीम वैसे सिर्फ सुखन है, गजल को नज्म बन जाना चाहिए। तो मैंने कहीं लिखा है कि कलीमुद्दीन अहमद को अंग्रेज बन जाना चाहिए। क्या बात है। हम गजल से नज्म कैसे बन जाएंगे भाई? हम इंडियन इथॉस को, अभी खायर साहब जो बता रहे थे कि हमारा इंडियन इथॉस क्या है, वो गनायत के हवाले से बता रहे थे आपको। हम अपनी पहचान कैसे छोड़ दे भाई कि हम नज्म बन जाए, है ना? तो ये हमारे बुजुर्ग जो थे ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे अपने जमाने में। गजल की शायरी के बारे में तरह तरह के बयान दिए गए, नहीं समझा गया कि गजल की हैत जो है वो खुद हिंदुस्तान है। वाह वाह वाह। हमारा हिंदुस्तान क्या है? भांत भांत की तरह तरह की बोलियां, तहजीबों में यकीन रखने वाले लोग एक इंडियन नेस के झंडे के तले रहते हैं। ठीक उसी तरीके से तरह तरह के अशार अपने काफियाई और रदीफी रिश्ते के से बधे हुए एक जगह रहते हैं। गोया कि हमारी गजल की तस्वीर दरअसल कसरत में वहदत की तस्वीर है, और ठीक उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर भी कसरत में वहदत की तस्वीर है। यानी कसरत भी है और वहदत भी है। हम अलग अलग भी हैं, लेकिन काफिये और रदीफ के रिश्ते से बंधे हुए भी हैं। हम महाराष्ट्र के हैं, आप बिहार के हैं, काफिया और रदीफ के रिश्ते से बंधे हुए हैं। और वो काफिया और रदीफ का रिश्ता क्या है? वो इंडियन नेस है। ये गजल नहीं है साहब, ये तो हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर है, जिसको उन्वान पसंद नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उन्वान देते हैं, आप महदूद कर देते हैं दुनिया को। गजल को उन्वान पसंद नहीं है। गजल बताती है दुनिया में ओरिजिनल कुछ नहीं है। गजल ये तालीम देती है, अगर उसके हैत पर गौर करेंगे तो गजल ये तालीम देती है आपको कि इतराओ मत, कोई भी नई चीज नहीं कह सकते तुम, कोई भी नई बात नहीं कह सकते तुम, इतराओ मत। इसलिए गजल में मज़ामीने मुख्तलिफा की तादाद बहुत कम होती है। ज्यादातर तादाद गजल में मज़ामीने मुत्तहिदा की होती है, मज़ामीने मुत्तहिदा की होती है। जी कहीं से फोन, हाँ भेज दो। हेलो जी, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ थोड़ी देर में। आवाज एक हो रही है। जी जी, तो मैं मज़ामीने मुख्तलिफा की होती है, सॉरी मैं फोन आ गया था, गाड़ी लेके आ रहा है। तो मज़ामीने मुख्तलिफा की तादाद मुत्तहिदा की तादाद ज्यादा होती है, मुख्तलिफा की तादाद कम होती है। जिस शायर के यहाँ मज़ामीने मुख्तलिफा की तादाद ज्यादा हो जाती है, वो शायर बड़ा हो जाता है। लेकिन अक्सर बेशतर मज़ामीने मुख्तलिफा ही की तादाद होती है ज्यादा, मुत्तहिदा की तादाद ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी गजल जो है, हमारे हिंदुस्तान जैसे जैसे हिंदुस्तान बनता गया, हमारी गजल वैसे वैसे बनती गई, और जैसे जैसे हमारी गजल बनती गई वैसे वैसे हमारा हिंदुस्तान भी बनता गया है। आप गौर कीजिए क्या कह रहे थे ख्वाजा साहब। शुमाल और जनूब को कौन जोड़ रहा था? वली हैं? तो क्या बताना चाह रहे थे? यही बताना तो चाह रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम ये गिरी पड़ी जबान और उसमें होने वाली शायरी कर रही थी, जोड़ने का काम कर रही थी।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزل کا مطالعہ دراصل شاعری کا مطالعہ نہیں ہے، یہ ہمارے کلچرل ایتھوس کا مطالعہ ہے، کلچرل میموری کا مطالعہ ہے، ہماری ثقافتی یادداشت کا مطالعہ ہے، کلچرل میموری کا مطالعہ ہے۔ آپ جیسے ہی غزل پڑھتے ہیں یا جیسے ہی کسی بھی غزل میں جاتے ہیں آپ ثقافتی میموری میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، کلاسیکی پیریڈ کے بارے میں تو ایک سے ایک اشعار سنائے ہمارے خواجہ صاحب نے۔ کلاسیکی پیریڈ کے بعد ترقی پسند آئے۔ ترقی پسندوں کے زمانے میں ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ غزل کیوں ہے، غزل کیا ہے، غزل کیوں ہے، یہ سوچتے رہتے غزل کیوں ہے۔ انہوں نے غزل کو درکنار کرنے کی کوشش کی، یہ ان کا کام تھا۔ اس کے بعد میں ایک نسل آئی جو جدیدیت کی نسل تھی، اس میں پھر جو ہے اس میں ظفر اقبال، سلیم احمد، اور آپ دیکھ لیں کہ سلیم احمد کے علاوہ مشتاق احمد مشتاق، شہزاد احمد، خلیل الرحمن اعظمی، محمد علوی منیر نیازی، بانی اور بشر نواز کے بعد اسی صف میں بہت بعد میں آپ کی طرف جو ہے نا یہ ہمارے سلیم محی الدین بھی آتے ہیں۔ جی سر، سلیم محی الدین بھی یہ بہت ٹیڑے بھی شاعر ہیں، آپ انہیں پڑھیں گی تو 2-3 دھارائیں اس میں ملیں گی ان کے یہاں۔ کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ ترقی پسندوں کے نزدیک ہے، کبھی کبھی لگے گا پیور جدیدی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی شاعری کا مطالعہ جب آپ کیجیے گا تو آپ کو نہ یہ جدیدیے لگیں گے، یہ دراصل آج کی ٹیکنالوجی کی آج جو ماحول ہے اس کو ڈپکٹ کرنے والی شاعری کر رہے ہیں، لیکن ٹیسٹ جو ہے، اسلوب جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جدیدیت والا اسلوب ہے۔ آج کے زمانے میں جو شاعری ہو رہی ہے اس میں تمام شعراء کے نزدیک غزل میں تو بہت ساری خوبیاں ہیں، خواجہ صاحب نے بتائی، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو ایک حنیف ترین شاعر ہے جو جدیدیوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ آئیں شائیں، یہ آئیں بائیں شائیں کی باتیں فضول ہیں، یہ آئیں بائیں باتیں فضول ہیں، ابہام سے نکل کر جواب و سوال کر، ابہام سے نکل کر جواب و سوال کر۔ اور اسی طریقے سے ہمارے عہد میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شہر، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غزل کے شاعر اور نظم کے شاعر شہر کے مسائل ایڈریس کیا۔ اس وقت شہر ہمارے لیے ابھیشاپ بن گیا، اس وقت شہر کی وجہ سے انسان چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی طرح ہو گیا۔ اگر یہ شہر نہیں ہوتے تو انسان کا قد اچھا ہوتا۔ شہروں نے انسان کے قد کو گھٹا دیا ہے، مار دیا ہے انسان کو۔ ذرا سنیے سلیم محی الدین صاحب کا ایک شعر، جسم دکان ہے ذہن بکاؤں شہروں میں، جسم دکان ہے ذہن بکاؤ شہروں میں، جنگل تو 2-4 دیوانے آتے ہیں، جنگل تو 2-4 دیوانے آتے ہیں، ہے نا۔ کروں کیسے اسے نقشے میں شامل، کروں کیسے اسے نقشے میں شامل، وہ گاؤں جو مجھے ملتا نہیں ہے، وہ گاؤں جو مجھے ملتا نہیں ہے۔ آپ اس شعر کو دیکھیے کہ اس میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے گاؤں نقشے سے ختم ہو رہے ہیں اور ان کی یادیں رہ گئی۔ شیشہ دل کا لیے گھر سے، شیشہ دل کا لیے گھر سے کہاں نکلتے ہو، تم کو معلوم شہر ہے یہ پتھر کا، تم کو معلوم نہیں شہر ہے یہ پتھر کا۔ اب انہی کی شاعری پر توجہ دیجئے تو بہت اچھی باتیں آپ کو سامنے آ جائیں گی۔
میرا ایک مضمون ہے، بہت طویل مضمون ہے، خیر صاحب شاید جانتے ہوں گے، 80 کے بعد کی غزل پہ ایک کام کیا تھا میں نے، تو بہت مابعد یعنی مابعد جدید غزل، 80 کے بعد کی غزل کی خصوصیات کیا ہیں، اس پر 40-45 پیج کا مضمون ہے، تو اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور وہ 2-4 باتیں ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ غزل آج ورلڈ لٹریچر ہے، آج غزل کی حیثیت ایک ورلڈ لٹریچر کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ اگر ورلڈ لٹریچر کی بات کر سکتے ہیں تو غزل اس کے لیے فٹ فور ہے۔ اور جب آپ جرمن شعراء کو پڑھیں گے، رکارڈ کو پڑھیں گے، جرمن شعراء میں رقم پڑھیں گے، ونملا پیٹرن پڑھیں گے، ابھی بہت سارے شعراء ایسے ہیں جیسے ایڈرینے ریچ کو پڑھیں گے، تو یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ غزل لکھتے ہیں، یہ جرمنی میں غزل لکھتے ہیں، اور یہ غزل کیسے لکھ رہے ہیں سنیے، خیر صاحب ذرا سا فرمائیے، ان لوگوں کو بھی سنیے، یہ غزل کیسے کہتا ہے، رائمنگ غزل کہتے ہیں۔ Where are you now? Who? Where are you now? Who lies beneath your spell tonight? Who else from the rapture's road will expel tonight? یہ غزل کہہ رہے ہیں، اور بھی غزلیں سناتا ہوں میں آپ کی، ان لوگوں کی عجیب عجیب غزلیں ان لوگوں نے کہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی اور موقع پر فارسی انگریزی غزل جو ہے نا، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک شاہد صاحب ہے پاکستان کے، امریکہ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے انگلینڈ میں، امریکہ میں جتنی غزلیں انگریزی میں لکھی جا رہی ہیں اس کی پوری انتھولوجی شائع کر دی ہے، اور کینیڈا میں، اور قافیہ اور ادیب پر مبنی غزلیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اب ایسا ہی ہے، انگریزی میں قافیہ اور ادیب پر مبنی غزلیں کہہ دی جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی غزل جب آپ دیکھیں گے، آج کی دنیا بدل چکی ہے، تو آج کی غزل کو ہم لوگ دیکھیں گے تو آج کی غزل میں ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ بہت معرب اور مفرس زبان کا استعمال لوگوں نے بند کر دیا، آسان زبان میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جس غنائیت کی بات کر رہے تھے خیا صاحب، وہ غنائیت پیدا ہوتی ہے اسپونٹینیٹی کی وجہ سے، اور اسپونٹینیٹی پیدا ہوتی ہے آسان زبان سے۔ آسان زبان جب استعمال کرتے ہیں آپ، سادگی استعمال کرتے ہیں، تو اسپونٹینیٹی پیدا ہوتی ہے اور غنائیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کے شعراء غالب کی طرح توالیے اضافت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، اضافت در اضافت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اضافت سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور آسان شعر کرنا چاہتے ہیں۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں فرحت احساس کہاں ہوتا، سب ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں فرحت احساس کہاں ہوتا، وہ ڈھونڈ رہا ہے دنیا کے باہر جو ذرا ہریالی ہے۔ دیکھیے آسان زبان میں کیا کہہ رہا ہے، تم دنیا کے باہر تھوڑی دیر رکو، فرحت احساس کہتے ہیں کہ تم دنیا کے باہر تھوڑی دیر رکو، میں اندر جھگڑا نمٹا کر آتا ہوں۔ اب یہ شعری نہیں لگ رہا ہے، یہ شعری نہیں لگ رہا ہے، سامنے کی بات لگ رہی ہے، لیکن شاعری ایسی ہے کہ آپ سر ڈھونڈتے رہ جائیے کہ تم دنیا کے باہر تھوڑی دیر رکو، میں اندر جھگڑا نمٹا کر آتا ہوں۔ تو یہ کمال ہوتی ہے شاعری کی۔ اس وقت کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ میٹامورفوسس آف غزل اس وقت کی شاعری کا سب سے بڑا معیار بن گیا ہے۔ مثلا غزل کیوں ہے، غزل کیا ہے، غزل کیسی ہونی چاہیے، اس پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اس سے متعلق اشعار بہت لکھے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک بہت سامنے کا شاعر تھا، وہ مر گیا، ہمارا دوست رؤف رضا، وہ کیا شعر کہے گا، سنیے خیر صاحب۔
तुम समझते नहीं मैं नया दर्द, तुम समझते नहीं मैं नया दर्द हूं, मुस्कुराऊं तो चेहरा बिगड़ने लगे। तुम समझते नहीं मैं नया दर्द हूं, मुस्कुराऊं तो चेहरा बिगड़ने लगे। या आप देखेंगे कि उर्दू गजल में एक गजल में पढ़ता हूं, दरवाजा लफ्ज का इस्तेमाल सलीम मुहिउद्दीन के यहाँ बहुत हुआ है। एक गजल पढ़ता हूँ, सुनिए कि दरवाजा को क्या कर दिया। जिंदगी पर खुला है दरवाजा, दस्तके जानता है दरवाजा, जब बजी खिड़कियां मकानों की, सुर्खियों में रहा है दरवाजा, जल उठे दीप उसकी यादों के, मुस्कुराने लगा है दरवाजा, खिड़कियों पर सजे हैं अफसाने। अब बताइए खिड़कियों पर कैसे अफसाने सजे? खिड़कियों पर सजे हैं अफसाने, बरमला वाकया है दरवाजा। कोई तशरीह करके इसकी बता दो मुझे। खिड़कियों पर सजे हैं अफसाने और बरमला वाकया है दरवाजा, इसकी तशरीह करके कोई समझा दो मुझे। मैं तो थक गया, एग्जॉस्ट नहीं कर सकता इस शेर को। I cannot adjust. I cannot say correct critical lines, correct critical interpretation. It is beyond of that. खिड़कियों पर सजे अफसाने। देखिए आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि बहुत दुखी औरतें हैं अपने शौहर की, देहात वात में लोगों ने तो कभी देखा है, वहां औरतें खिड़कियों पर खड़े होकर के घंटों, है ना, खिड़की से सर लगाकर बाहर देखती हैं। खिड़कियों पर सजे हैं अफसाने, बरमला वाकया है दरवाजा। वाकये की खूबसूरती क्या होती है, या वाकये की पहचान क्या होती है? वाकया कहीं से शुरू होता है, कहीं पे खत्म, इसी को वाकया कहते हैं। वाकया किसी लम्हे खास में कोई चीज चल जाने का नाम नहीं, किसी जगह से हो करके किसी जगह पे पहुंचने का नाम। तो बरमला वाकया यानी अचानक कोई वाकया रूनुमा, अचानक कोई दुख आना जिंदगी के अंदर, यानी आप जैसे भी कहिएगा ऐसा लगेगा कुछ कम रह गया इस चीज के बारे में। शायर से भी पूछिएगा तो सर खुजा खुजा करके और वहां से निकल जाएगा, शायर भी नहीं बताएगा, है ना, कि हमने क्या क्या दिया। ये बड़ी शायरी की पहचान होती है, ये बड़े शोरा की पहचान होती है। अच्छा देखिए एक शेर है, जिसकी तख्ती पे मेरा नाम नहीं, जिसकी तख्ती पे मेरा नाम नहीं, हाँ वही तो है, हाँ वही तो मेरा है दरवाजा, है ना। और घर इनायत का नाम घर है सदी, नेकियों का सिला। तो कहने का मतलब ये है कि आज की शायरी, यानी हमने तो तवज्जो ज्यादा आपकी तवज्जो मुनसिफ की आज की शायरी पे, आज की शायरी पे तवज्जो कि आज 80 के बाद के लोग कैसी शायरी कर रहे हैं, जिसमें सलीम साहब का या फरहत एहसास साहब का शेर पढ़ा मैंने। उसी तरीके से अंबर बहराइची को देखिए, अंबर बहराइची क्या कह रहे हैं। पहले किसी जमाने में लोग, है ना, सिगार वगार पी करके और गरीबों की बात करते थे, तरक्की पसंद लोग, तो उनका मजाक कैसे उड़ाता है पोस्ट मॉडर्न पोएट, कैसे मजाक उड़ाता है, सुनिए। गरीबों पे हम शेर कहते रहे, गरीबों पे हम शेर कहते रहे, बियर और सिगरेट उड़ाते हुए, बियर और सिगरेट उड़ाते हुए। और शकील आजमी कहता है खानदानी भी मवाली की तरह लगता है। अच्छा, खानदानी भी मवाली की तरह लगता है, आदमी शहर में गाली की तरह लगता है। शहर बहुत बड़ी एंजाइटी बन करके, शहर बहुत बड़ी एंजाइटी बन करके आज के गजल में उभरी है, बहुत बड़ी एंजाइटी बन गई, क्योंकि इसने इंसानों को बहुत छोटा कर दिया, कीड़े मकोड़े में बदल दिया है।
اس لیے شہر کو تو بالکل ہمارے یہ شعرا جو 80 کے بعد کے شعرا ہیں، شہروں کو انہوں نے بالکل کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا ہے. اب دیکھیے ایک شاعر ہے انور شمیم ہمارے یہاں پر جو کسوٹی جدید نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری روزی روٹی جہاں سلامت، ہماری روزی روٹی جہاں سلامت، کہاں کچھ اور ضد سرکار سے ہے، کہاں کچھ اور ضد سرکار سے ہے. شمیم عباس آپ بمبے کے ہیں. دیکھیے بہت سامنے کی بات کرتے ہیں، بانٹ لے کائنات، بانٹ لے کائنات، تو میرا باقی تیری. اچھا ہے نا. دیکھیے بڑی زبردست طریقے سے بات بہت کی، بانٹ لے کائنات، تو میرا باقی تیری. ہے نا. اسی طرح سے دیکھیے آج کی غزل میں پہلے بہت ہی بروکن لینگویج فصیح البیانی کا استعمال کیا جاتا تھا. غزل میں سوک اور نرم لفظوں کا استعمال کیا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ لفظ الفاظ یا الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بائی بارن زیادہ اچھے یا برے ہوتے ہیں. لیکن اب تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہ کوئی لفظ برا ہوتا ہے، نہ کوئی صوت بری ہوتی ہے. برا ہوتا ہے اس کا اس محلے استعمال برا ہوتا ہے، اس کو ڈھنگ سے استعمال نہیں کرنا برا ہوتا ہے. اپنے آپ کوئی نہ صوت اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، نہ اچھی ہوتی ہے. تو آج کے شاعر جیسے بہار کا کوئی آدمی ہے تو بہاری لہجے کو بھی غزل میں لا رہا ہے. اگر پرانی دلی کا کرخنداری انداز بھی غزل میں لانا چاہ رہا ہے تو لا رہا ہے. جیسے شجا خاور کرخنداری انداز میں شعر کہہ رہے ہیں، سنیے. جو خواہش سے ناشنا تھے مزے میں رہے، جو خواہش سے ناشنا تھے مزے میں رہے، اور اس کو مزہ آ گیا جس نے خواہش کری، اور اس کو مزہ آ گیا جس نے خواہش کری. تو یہ خواہش کری جو ہے یہ کون سا انداز ہے؟ یہ کرخنداری انداز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے شعروں میں اپنے علاقے کے لب و لہجے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ فصیح البیانی جو پہلے ہوا کرتی تھی، جو ہر علاقے کے لیے رائج ہوا کرتی تھی، آج کے غزل کے شعراء نے اسے تج دیا ہے. آج وہ اپنے لیے رجسٹرل ڈسکورس جو ہے اپنے علاقے سے بھی بنا رہے ہیں. اس طرح سے زبان بہت انرچ ہو رہی ہے، اور اپنی بات کہنے کا نیا نیا انداز بھی ان کو انہی زبان کے نئے نئے استعمال سے نیا نیا انداز بھی مل رہا ہے. ان کو تلخیے شعر سے چھٹکارا ملے، آؤ اچھی سی کہیں چائے پیئے. یہ شمیم قاسمی ہے نا. اور سنیے ٹاپسی ٹروی لینگویج، کبیر داس کا الٹا بانی، الٹ بانسی، ٹوائلائٹ لینگویج، الٹ بانسی، الگ بانسی. ہے نا. یہ جو زبان کے سائیڈ میں جو زبان ہوتی ہے الٹ بانسیوں کی، اس پر اشعار بہت کہے جا رہے ہیں آج کل. اور اس پر ہمارے یہ سلیم صاحب نے اس پر بہت اشعار کہے ہیں، جس کو میں نے کئی اینگل سے اس کو میں نے جانچنے کی پرکھنے کی کوشش کی ہے. جیسے آنکھوں دیکھی سنتا ہوں، خوش قسمت ہوں بہرا ہوں. یہ ٹاپسی ٹروی لینگویج کا استعمال بہت کر رہے ہیں. رشتوں کی الجبرا میں مثبت منفی سوچ. کچھ سمجھ میں آیا؟ رشتوں کی الجبرا میں مثبت منفی سوچ سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ کبیر داس کا الٹا بانی ہے، برسے کمر بھیگا پانی ہے نا. یہ ہمارے شاعری کی جان ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اور یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں. نمک کا راجا خواجہ صاحب، یہ شعر دیکھیے. نمک کا راجا یہ برف پر جا، نمک کا راجا یہ برف پر جا، تمہیں مبارک وزیر تم ہو. اب کیا کہا ہے شاعر نے، اس پر بات چیت کرنا ہمارا مضمون ان کے حوالے سے ہے، اس میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے.
آپ لوگ جلدی کتاب آئے گی تو آپ لوگ پڑھیں گے، تو اس پر میں نے بات کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے فرحت احساس کہتے ہیں آنکھوں کی پیالیوں میں بارش مچی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے آنکھوں کی پیالیوں میں بارش مچی ہوئی ہے، صحرا میں کوئی منظر شاداب آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو غزل کی شاعری کا جو معیار ہے، مجھے بلا نہیں جا رہا ہے، میں اور بھی بات کرتا، اور خیر صاحب نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں کہ جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس موضوع سے انصاف بھی کیا۔ میں زیادہ بولوں گا تو پھر بخار آ جائے گا مجھے، اور 4 دن سے میں بخار میں پڑا ہوا ہوں۔ اس وقت میں بول رہا ہوں تو چکر بھی آ جا رہا ہے، لہٰذا میں کالج کے تمام تر جتنے بھی انتظام و انصرام میں پرنسپل صاحبہ اور ہماری فہمیدہ صاحبہ اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے دوست سلیم محی الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بخار کی حالت میں بھی، اب ان کی شخصیت کی مقناطیسیت ہے یہ کہ لوگ بخار کی حالت میں بھی بولنے کے لیے مجبور ہو جائیں، ان کی مقناطیسیت تھی، میں آ گیا، اور میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا، اور معذرت کے ساتھ میں سیمینار میں اب آگے نہیں رہ پاؤں گا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر کبھی لمبی گفتگو ہوگی غزل کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ یا آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے، اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو۔ میم آپ، ہاں ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھے انداز میں غزل، سمت اور رفتار، اس کی فہمائش اور جنوب سے لے کر شمال اور ولی کے حوالے سے، اور عصر حاضر کے شاعر ڈاکٹر سلیم محی الدین کی غزلیں اور ان کے کلام کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے آپ نے فہمائش کی۔ یقیناً آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو ہمیں سننے کا موقع ملا، اور آپ کی طبیعت ناساز ہے سر، آج ہمیں معلوم ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا۔ اس کے لیے میں اردو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، مینجمنٹ، مجلس انتظامیہ کالج اور جی ٹی کیمپس کی جانب سے آپ کی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد جب کبھی ہم آپ کو یاد کریں، یقیناً آپ ہماری آواز پر لبیک کریں، اور ہم سب مہاراشٹر کا پورا ملک جو ہے جو آج آپ سے جڑا ہوا ہے، وہ تمام لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے بہت ہی مشتاق ہیں۔ بہت بہت